अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो बड़ी अहम है। वो तमाम लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले इस रमज़ान का महीना जब से स्टार्ट हुआ है तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि कोई इश्तिहार आ रहा होता है कि आप घुटनों के ऊपर ये वाला जो है हल्दी या कोई ऐसी चीज़ लगा दें तो उससे दर्दों को बिल्कुल आराम आ जाएगा, या फिर अगर आप ये गोली खाएंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें। ये आपका पैसा भी ज़ाया करते हैं, आपका वक्त भी ज़ाया करते हैं और सबसे बढ़कर आपकी सेहत को बर्बाद कर देते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं वो 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि जिस पे आपने अमल करना है, और उसके बाद अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है ना, टेस्ट कराने भी कोई मसला नहीं है, लोगों से फीस लेने का भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जब लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको बताता हूं कि भाई टाइम लगेगा, पेशेंस से चलना पड़ेगा, डाइट और एक्सरसाइज इसकी रूटीन को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, इसके साथ दोस्ती करना पड़ेगी, इस तरह से अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा, जल्दी जागना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, तो ये चीज़ें बताना ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आज की भी इस वीडियो में मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि सबसे पहले एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो चीज़ है ना वो आपकी एक्सरसाइज है, कि आपने एक्सरसाइज की रूटीन को अपने लाइफ में लेके आना है। किस तरीके से? कि पहले आपने अपनी जहन साजी करनी है कि देखो भाई, ये जो भी मैं वॉक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इसके रिजल्ट्स में मुझे टाइम लगेगा, और पहले 3 हफ्ते मेरे लिए बड़े चैलेंजिंग होंगे, बड़े मुश्किल होंगे। जाहिर सी बात है, एक बंदा जो बॉडी जिसकी रेस्ट में थी, अब जब वो एक्सरसाइज की तरफ काम करना शुरू करेगी तो स्टार्ट में तो बॉडी के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन जैसे ही मैं ये 3 से 4 हफ्ते का बैरियर ओवरकम कर लूंगा, ये जो इनिशियल फेज है, मुश्किल फेज है, ये जो मैं एक डिफ़ॉल्ट मोड में चल रहा था कि लेट सोता था, लेट जागता था, जो खा लिया, सारा दिन टीवी के आगे गुजार दिया, ऑफिस आए भी तो ऑफिस के आगे भी ऐसे ही काम करते रहे कि बस दिन गुजरे, उस रूटीन से हटते हुए अब जब मैंने अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड किया है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, चैलेंजिंग होगा, सांस भी फूलेगा, लेकिन कुरान पाक की एक बड़ी प्यारी आयत है कि लक़द खलक़ल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया है, मुशक्क़त में पैदा किया। तो अभी जैसे जैसे आप उस वॉक को, उस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, चाहे वो 20 मिनट ही क्यों ना हो, वल्लाह चाहे 20 मिनट ही क्यों ना हो, अगर आप उसको एक रूटीन में ले आएंगे ना, 3 से 4 हफ्तों के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी आपके साथ। आप उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे। आप जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे उस दिन आप थोड़ा सा डिप्रेस, दुखी फील करेंगे कि आज जैसे पूरे दिन में कोई कमी रह गई, आज मज़ा नहीं आया जी, आज मैं उतना फ्रेश फील नहीं कर रहा, आज मैं उतना रिलैक्स फील नहीं कर रहा। तो जब ये वाली चीज़ आपके अंदर आ जाएगी ना, फिर आपका एक्सरसाइज से दूर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर लेट से आपकी एक्सरसाइज एक दिन छूटती भी है किसी भी मसरूफियत की वजह से, तो कोशिश करें कि 2 दिन से ज़्यादा ब्रेक ना आए। प्लीज़ इस बात को समझिएगा कि एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि अपना थका थका के बेड़ा गर्क कर देना। आपने वो 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालने, अपने वजूद के लिए निकालने। फुल बॉडी वर्कआउट, पुशअप्स करने में, स्क्वाट्स करने में, लंजेस करने में कितना कोई टाइम लगता है। तो इस रूटीन को जब आप इस जहन के साथ आप स्टार्ट करेंगे, इससे पहले कि आप किसी कोच के पास जाएं, एटलीस्ट आपका जहन बन गया कि ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म लेके चलना है, पहले 3 से 4 हफ्ते मुश्किल होंगे, लेकिन मैं जहनी तौर पे इसके लिए तैयार हूँ। अब ये हो गई आपकी जहन साजी, ब्रेन शेपिंग आपकी हो गई, आपको हमने बता दिया कि मुश्किल है लेकिन हर सख्ती के साथ आसानी है, ये भी अल्लाह का वादा है। अब आ जाते हैं फूड की तरफ। उस दिन मैंने एक बड़ी मज़े की मीम पढ़ी कि उसमें लिखा हुआ था कि 2 घंटे वर्कआउट के बाद जब मैं घर आया तो अम्मा ने पोस्ट वर्कआउट मील ऐसा बनाया हुआ है जिसमें 100 ग्राम फैट है और 3 ग्राम प्रोटीन है। तो मुझे बड़ा ना, मैंने रिलेट किया कि अगर हम पाकिस्तानियों की आप खुराक देखें ना, तो अल्लाह माफ़ी, प्रोटीन का तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट फूड का जो मसला है ना हमारा, कि हम जी क्या खाते हैं जी, सुबह नाश्ता कर लिया, 2 पराठे, एक मासूम सा अंडा खा लिया, इसी तरह से दोपहर को क्या खाया जी, जो पका हुआ था बस 3-4 रोटियां खा ली और साथ जो सालन था वो खा लिया। रात को क्या खाया जी, बस जो सामने पड़ा हुआ था। अब ये जो एक हमारा एक जो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है ना, कि जिसकी तरतीब पे हम चल रहे हैं कब से, इसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करें। कैसे? आप कोशिश करें कि दही के साथ नाश्ता कर लें स्टार्ट, थोड़े से मूंगफलियां ऐड कर लें, थोड़े से बादाम ऐड कर लें, तो 1 अंडा 2 अंडा उबला हुआ खा लें,
کم از کم اس پراٹھے سے تو سائڈ پہ نکلے نا, تھوڑا چینج تو لے کے آئیں. سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے ڈائٹ کرتے ہوئے, کہ جب آپ کے سامنے ڈائٹ پلان آتا ہے تو اب آپ دیکھتے ہو وہ خوراک جو آپ کھا رہے تھے اس خوراک میں اور اس خوراک میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حالانکہ یہ صحیح خوراک ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے, لیکن وہ ڈفرنس اتنا زیادہ ہوتا ہے نا کہ وہ مائنڈ آپ کا ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. اسی طرح سے دوپہر کے ٹائم کیا کر لیں, روٹی اسکپ کر دیں نا, سلاد کھا لیں, جو بھی سالن پکا ہوا ہے چمچ کے ساتھ کھا لیں, اگر رکھنی بھی ہے تو آدھی روٹی رکھ لیں. اسی طرح سے کوشش کر لیں پروٹین کی کسی فارم میں جو ہے آپ اس کو ڈائٹ میں رکھیں, چاہے وہ گو چکن ہے, چاہے وہ مٹن ہے, چاہے وہ بیف ہے, کچھ بھی ہے, کہ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو چینج ہو. اسی طرح سے جو بیچ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد چائے کا پینا ہے, یہ ایک الگ جو ہے عذاب ہم پاکستانی قوم پہ آیا ہوا ہے کہ ہر دفعہ چائے پیتے ہیں اور چائے کے ساتھ کچھ کھاتے بھی ہیں. مطلب بہانے تراش رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی صبح ناشتہ کیا تھا, ابھی اس کو 2-3 گھنٹے بھی نہیں گزرے تو پھر چائے انڈیل رہے ہیں. اسی طرح سے یاد رہے گھر میں کھانے والے بھی خراب تیل میں کھانا پکا رہے ہیں, اور وہ جو دودھ ہے اس کی بھی عالم آپ کو پتہ ہے. تو اگر آپ پورے دن میں یہ جو ہڈن کیلریز ہیں اس کو آپ نہیں کاؤنٹ کر رہے اور آپ اسی طرح سے کھائے جا رہے ہیں تو جب بھی آپ ڈائٹ پہ آئیں گے تو وہ ڈائٹ آپ پہ بم کی طرح ہی گرے گا. اس کے برعکس وہ بندہ جو ہمارا ڈائٹ پلان جوائن کرتا ہے, جس نے اپنی ڈائٹ کو اعتدال کے ساتھ رکھا ہوا ہے, تھوڑا سا وہ فوڈ کے متعلق پرٹیکولر ہے, سلیکٹیو ہے, یعنی کہ بالکل بنج ایٹنگ نہیں کرتا, بھوک رکھ کے کھاتا ہے, 2 ٹائم کھاتا ہے, 3 ٹائم کھاتا ہے, لیکن اچھا کھاتا ہے, وہ جب ہمارے ڈائٹ پلان کو فالو کرتا ہے نا تو اس کو میکسیمم ریزلٹس ملتے ہیں, کیونکہ اس کا ذہن پہلے بنا ہوتا ہے. تو پھر سے میں ریپیٹ کر دوں کہ ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی ذہن بنائے کہ مشکل ہوگا, لیکن وہ مشکل وقت بڑا جلدی گزر جائے گا اور پھر آپ ہی کا فائدہ ہے. اسی طرح سے ڈائٹ میں جو ڈیفالٹ فوڈ ہے اس والے مسئلے کو ٹھیک کریں, کہ یہ جو آپ صبح دوپہر شام ایک ہی ترتیب پہ چل رہے ہیں, کوئی آپ کو میکروز کا پتہ نہیں, کوئی مائکروز کا پتہ نہیں, تو اس چیز کو تھوڑا سا چینج کریں, تھوڑا اس کے بارے میں پڑھنا شروع کریں, تھوڑا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں. یاد رہے کہ یہ جو وجود آپ کا ہے نا, یہ اللہ نے امانتاً آپ کو دیا ہے, تو اس کو اچھی مینٹیننس کے ساتھ واپس کرنا ہے. رمضان کا یہ مہینہ روح کا مہینہ تھا. میں ابھی یہ انسٹاگرام پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں 2500 روپے کی افطاری, 2000 روپے کی افطاری, 1500 روپے کی افطاری, اور جس طریقے سے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, اتنی بسیار خوری کے بعد نماز کیا ہوگی, نیند کیا ہوگی, غفلت ہی ہوگی. اور اسی ترتیب پہ لوگ چل رہے ہیں. اس ایک مہینے میں ہم نے اپنی اس پیٹرن کو سیٹ کرنا تھا, لائف میں ڈسپلن کو لے کے آنا تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ جیسی مغرب کی اذان ہوتی ہے صبح کی اذان تک جو چل رہا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی گاڑی میں تو ٹائم پہ آئل بدلتے ہیں, اس کی مینٹیننس رکھتے ہیں, لیکن جب ہماری اپنی وجود کی باری آتی ہے تو وہاں پہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. تو یہ ویڈیو بھی آپ سب کے لیے ہے کہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں. اب آ جاتے ہیں تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز کے اوپر, جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی آپ ریلیٹ کریں گے. بہت سارے لوگ جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے نا تو رات کو سوتے ہی نہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ جو رات کی نیند ہے نا, جو سب سے جو ڈیپ سلیپ, جو سب سے اچھی نیند, جو ریکوری والی نیند ہے, وہ آپ کو رات کو ملتی ہے. ابھی ایک اسٹڈی ہوئی ہے, اس میں دیکھا گیا کہ دن میں اپنے آپ کو روشنی کے قریب رکھنا ہے اور رات میں روشنی سے دور رکھنا ہے. یہ پیٹرن تھا جو اللہ نے سیٹ کیا تھا. سورج نکلتا تھا اور پھر غروب ہوتا تھا, اور پھر اسی ترتیب پہ نسل در نسل ہم لوگ ایوالو کیے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو اپنے جو ڈی این اے ہے نا, جو ہمارے جینیٹکس ہے, وہ آباء و اجداد سے چلے ہوئے آ رہے ہیں. تو اس پچھلے 100 سالوں میں آپ دیکھیں کہ گھروں میں لائٹس, اسی طرح سے شور شرابہ, جب سارے لوگ رات کو جاگ رہے ہوں گے تو گھر میں خاموشی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور سارا دن سوتے رہتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ماشاء اللہ سے بالکل ظہر کے اینڈ پہ اٹھتے ہیں تاکہ پورا دن جو انہوں نے اتنا اچھا روزہ رکھا تھا نا اس کو بھرپور طریقے سے ادا کر سکیں. آپ لوگوں کے بھی ارد گرد ہوں گے ایسے لوگ. تو خدارہ اسلام یہ نہیں ہے. ہم نے 5 وقت نماز کو اور یہ اٹھنے بیٹھنے کو جو ہے ہم نے نام دے دیا اسلام کا. اسلام پورا ضابطہ حیات ہے. آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ جب کھانا کھلتا ہے تو اب آپ اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے, یہ بتائے گا کہ آپ کتنا اسلام کو فالو کرتے ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہفتے میں 2 روزے رکھنا, بھوک رکھ کے کھانا اور مشقت کرنا, ایکسرسائز کرنا, یہ ثابت ہے. صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واک کرتے تھے تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ واک کرنا اتنا, کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے زمین ان کے لیے بچ بچ کے آ رہی ہے, اور وہ اتنا تیز واک کرتے تھے.
اور صحابہ کرام کو بڑا نا مشکل ہوتی تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ چلنے میں. یعنی کہ ماشاء اللہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیتے ہیں ان کی فٹنس اور ان کی خوراک آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی محدود تھی اور کتنا وہ اپنا خیال رکھتے تھے. آج گورا ریسرچ کر رہا ہے ایپل سائڈر ونیگر کے اوپر کہ سرکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ثابت ہے. شہد چکھنا تھوڑی مقدار میں لینا اس میں شفا ہے, اس کے اوپر سٹڈیز ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھتے جائیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے ہم دور ہو گئے اتنا ہی ہم بیماریوں کے قریب ہو گئے. تو ہم نے اپنے ریئل کو اپنے آئیڈیل کے قریب رکھنا ہے اور رات کو کوشش کریں کہ موبائل اور یہ چیزیں ان سے جتنا دور رہ سکتے ہیں رہے. ابھی تو اسٹڈیز سامنے آ رہی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم نہ صحیح, ہم چلو پھر بھی تھوڑا بہت برداشت کر جائیں گے. وہ جو ہماری آنے والی نسل ہے نا, جو موبائل پہ جن کو اسکولوں میں ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے موبائلوں کے اوپر یا جو کیا کہتے ہیں اس کو آئی پیڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ اپنے سارے کے سارا جو ہوم ورک ہے وہ ساری چیزیں کریں. تو اگر اس حد تک وہ بچے بیچارے رات کے ٹائم بھی روشنی دیکھ رہے ہوں گے تو آگے جا کے کیا کریں گے؟ چڑچڑاپن, غصہ, بدتمیزی, ذہنی بیماریاں, انگزائٹی, ڈپریشن یہی کامن ہوں گی. تو ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا ہے. تو ہمارا اصل یہی ہے. یہ حدیث میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان نے پیٹ سے بدترین کسی برتن کو نہیں بھرا حالانکہ اس کی کمر سیدھی رکھنے کو چند لقمے کافی ہیں. مومن وہ ہے جو خود پہ سخت اور دوسروں پہ نرم ہو. خاموشی روح کا عمل ہے, بولنا جسم کا نفس کا عمل ہے, کھانا نفس کا عمل ہے, بھوکا رہنا روح کا عمل ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر میں پانی یا سگریٹ اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں نا مسئلے ڈسکس ہو رہے تھے کہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس دن روزے کے دوران گاڑی کھڑی تھی, ایک خاتون بچوں سمیت ریورس کر کے گاڑی مار گئی ہماری. میں نے کون سا ان سے کوئی جرمانہ لے لینا تھا, یقین جانے اتنی تیزی سے انہوں نے گاڑی بھگائی ہے نا, اور وہ بچے سارے چھوٹے, اور میں یہ دیکھ رہا کہ یہ وہ بچے ہیں جو کل کو بڑے ہو کے اسی طرح کے کام کریں گے جو ان کی ماں کر رہی ہے. تو یہ ان چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور جو چینج ہے نا وہ اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح کرنی ہے. اگر آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں, اگر آپ کی لائف میں ڈسپلن نہیں ہے, اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی امانت کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام سے کوسوں دور ہیں. عبادات کا تقدس اپنی جگہ, لیکن یہ جو باقی لائف میں جو ڈسپلن ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جس کی لائف میں ڈسپلن ہے اس کی لائف میں سیلف لو ہے, اور جس کی لائف میں سیلف لو ہے, اپنے پاس محبت ہوگی تو آپ دوسروں میں تقسیم کرو گے نا. تو پھر سے ایکسرسائز کی ذہن سازی, ڈیفالٹ فوڈ کو چینج کرنا اس کی ذہن سازی, اور جلدی سونا اور جلدی جاگنا اس کی ذہن سازی ہمیں کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے کوئی آن لائن ٹریننگ ٹریٹمنٹ پروگرام جوائن کرنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو میکسیمم ریزلٹس ملیں گے. یہ جو میں کہتا رہتا ہوں نا کہ ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ خود کو بھی بدلنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ جب آپ میرے پاس آئیں تو کم از کم ان 3 چیزوں کے اوپر کام کر کے آئیں تاکہ آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو. ہمیں سب سے بڑا چیلنج جو ایک اور آ رہا ہے, ایک بڑا چیلنج آ رہا ہے, لوگ میڈیسنس کی طرف بھاگتے ہیں. لوگوں کے ذہن بن گئے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہے. تو میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کوئی شارٹ کٹ نہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد ملتی ہیں. ہم اتنا آرام پسند ہو گئے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا کہ کوئی ہمیں آ کے بستر پہ بیٹھے بیٹھے ایک چمچ دوائی منہ میں دے دے اور شام تک ہمارا ویٹ گر جائے یا ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے. میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں, تو میں پوری کوشش یہی کر رہا ہوتا ہوں کہ ان کا ذہن بنایا جائے کہ پوری زندگی گولیاں میڈیسن کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ پراپر اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کو بہتر کر دے. اللہ نے آپ کو جہاں آزاد کیا ہے وہاں تو آپ نے پابند نہیں ہونا نا, بس شرط یہ ہے کہ وہاں پابندی دکھا دیں جہاں اللہ نے پابند کیا, باقی آپ آزاد ہیں. تو یہ حدود اللہ جو ہے نا ان کا ہم خیال رکھنا شروع کر دینا, اور ہم اس کی جو ہم عملی جو ہمیں جو پراپر ایک جو ایگزامپل نظر آتی ہے جو مکمل جامع, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو ان کی جو عملی محبت ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے نا, کہ ہم محبت کے ساتھ معاف کرنا سیکھ لیں, بھوک رکھ کے کھانا سیکھ لیں, ایکسرسائز کرنا سیکھ لیں, کہ اپنی لائف میں ڈسپلن کو لے آئیں, تو ہمارے سارے مسئلے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.